खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से रसूलों के अमाल को सीखते जा रहे हैं। अजीजों, आज हम उसके पहले बाब को बाकायदा सीखना शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को बाकायदा सीखना शुरू करेंगे। जो तारुफ के हवाले से, इंट्रोडक्शन के हवाले से एक दो बातें हैं, उनको हम जल्द ही प्रोग्राम के शुरू में कंप्लीट करके, वाइंड अप करके, फिर पहले बाब को, फर्स्ट चैप्टर को बाकायदा सीखना शुरू करेंगे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बरकत के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मौका के लिए कि हम खुदा उनके कलाम में से, इस अहम और ख़ूबसूरत किताब में से, जो मैंने आपको तारफ़ी प्रोग्राम में, इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स में बताया कि ये ब्रिज है फ्रॉम तनाख टू ब्रिथ हादशा, यानी जिसे हम पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कहते हैं, उन दोनों में पुल का काम सर अंजाम देती है। हमने लूका के हवाले से मुख्तसर सीखा कि जो इसका मुसन्निफ है, जो कि एक तबीब था, जो कि पौलुस के सफ़रों में उसका हम सफ़र था, और एक भाई ने ये सवाल किया जिसका मैं जवाब देता चलूँ कि आपने बताया कि ये एक ही शख्स थियोफिलस को लिखा गया है, तो थियोफिलस कौन था? थियोफिलस अजीज़ो, ये माना जाता है ज़्यादातर कि एक रियल किरदार नहीं था। अगर रियल किरदार था तो उसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि थियोफिलस का मतलब जो लूका की किताब के शुरू में भी और अमाल की किताब के शुरू में भी एड्रेसी है, यानी लूका जिसे मुखातिब करके लिख रहे हैं, लूका की अंजील भी और एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स यानी रसूलों के अमाल भी। अजीज़ो, थियोफिलस का मतलब है खुदा का प्यारा, और ये माना जाता है चर्च सर्कल्स में, यानी कलीसिया के हर हलके में, कि दरअसल खुदा का प्यारा मैं और आप हैं। और लूका की अंजील भी और रसूलों के अमाल भी मुझे और आपको, खुदा के प्यारों को मुखातिब करके लिखी गई है, और इसलिए ये पर्सनलाइज की गई है कि आप और मैं इसको पढ़ें, इससे सीखें और बरकत और ज़िंदगी पाएं खुदावंद के पाक कलाम से। गुज़श्ता किस्त में अजीज़ो हमने मार्सियन ऑफ सिनोपे के हवाले से मुख्तसरन सीखा कि किस तरह उसने कुछ किताबों को इकट्ठा करके पहली ज़ाती पर्सनल कैनन रख के तो एक नया अहदनामा बनाने की कोशिश की। उसने बुक ऑफ एक्ट्स को, इस किताब को जो कि बहुत अहम है, रिमूव करने की कोशिश की, और बहुत से लोगों ने इस बात की मुखालफत की, जिसकी वजह से जो अर्ली चर्च फादर्स हैं, अगरचे वो मार्सियन ऑफ सिनोपे से बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे, उससे इम्प्रेस थे, इसके बावजूद उनको जो ये कुछ किताबों का मजमुआ था उसको रद्द करना पड़ा, और बुक ऑफ एक्ट्स को, अमाल की किताब को, बाइबल के नए अहदनामे में इवेंचुअली हतमी तौर पर डालना पड़ा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, मार्सियन ऑफ सिनोपे इस किताब को, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स को, रसूलों के अमाल को क्यों नहीं इंक्लूड करना चाहता था, क्योंकि इसमें हमें पौलुस का वो किरदार नज़र आता है, किस तरह वो खुदावंद की तौरेत का, खुदावंद की शरीयत का, खुदावंद के आयन और अहकाम का ऑब्जर्वेंट था, उनको मानने वाला था। और यही चीज़ बयान एग्जैक्टली लाइक पौलुस, जिसे रब्बी शाऊल भी कहते हैं, उसकी तरह हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी नज़र आती है कि अगर हम उसका किरदार देखना छोड़ दें और कुछ बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लें, तो ये भी मार्सियन ऑफ सिनोपे जैसी हरकतें होंगी। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह की जो तालीमात हैं उनको तनाख की, यानी पुराने अहदनामे की तालीमात से मुतसादिम, उससे अगेंस्ट कहेंगे और कुछ आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे, तो बिल्कुल एक गलत बात होगी। खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल तौरेत की, शरीयत की नफ़ी नहीं करते, बल्कि उस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ही टेक्स इट टू अनदर लेवल। वो अपने अल्फाज में, अजीज़ो, मैथ्यू 5:17-19 में, मत्ती की अंजील 5:17 से 19 में बड़ा वाज़े कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ, फुलफिल करने आया हूँ। पूरा करने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म करना, बल्कि उनको करके दिखाने आया हूँ। और उसमें जो मेरे बारे में प्रोफेसीज, नबूवतें हैं, उनके हवाले से आया हूँ। इट्स नॉट दैट ही वॉज हियर टू अबॉलिश द लॉ और तोरा, बल्कि वो कहते हैं
اپنے الفاظ میں and I quote یشوع ہمشیاہ جیزس کرائسٹ یسوع المسیح کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو عزیزو، جب ہم خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کو ان الفاظ کی روشنی میں دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ توریت کو، وہ اپنے باپ کی، یہوہ خداوند کی باتوں کو ہی فالو کر رہے ہیں اور انہی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور پولوس بھی، یعنی ربی شاؤل جو ان کا نام ہے، اور اس حوالے سے جب ہم 8ویں اور 9ویں باب میں ہوں گے تو میں مزید آپ کو بتاؤں گا اور سکھاؤں گا پولوس کے نام کے حوالے سے، اس کی شہریت کے حوالے سے۔ پولوس بھی ایکٹس آف اپوسل میں ہمیں آسمانی باپ کی، یہوہ خداوند کی شریعت کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مارسین آف سنوپے یا ان جیسے اور کردار جو تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہوتے چلے آئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، وہ خداوند کے کلام کی ان سچائیوں سے، ان حقیقتوں سے نظریں چراتے ہیں۔ They cannot face the truth۔ عزیزو، ہم نے پولوس کے حوالے سے جو مختصراً بریفلی احاطہ کرنا تھا اس کے کردار کے حوالے سے وہ کر لیا ہے۔ جہاں جہاں جس باب میں اب پولوس آئیں گے ہم مزید ان کے حوالے سے سیکھتے جائیں گے، لیکن پولوس کے علاوہ اس کتاب میں ہمیں برنباس، پترس، یعقوب، استفنس اور ان جیسے اور شاندار خادموں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اگر میں ایک اور خوبصورت سینٹرل کیریکٹر کا ذکر نہ کروں اس کتاب کے حوالے سے تو عزیزو یہ ناانصافی ہوگی، اور وہ خوبصورت مرکزی کردار ہے پاک روح کا، رواح ہاخودیش جس کو عبرانی میں کہتے ہیں، ہولی اسپرٹ کا۔ عزیزو، اگر ہم پاک روح کے حوالے سے نام لے کر دیکھیں تو پاک روح جو ہے وہ متی کی انجیل میں 5 دفعہ مینشن کیا گیا ہے، مرکس کی انجیل میں 4 دفعہ، لوکا کی انجیل میں 13 مرتبہ، یوحنا کی انجیل میں 3 مرتبہ، مگر اعمال کی کتاب میں، رسولوں کے اعمال میں یہ 40 مرتبہ 40 ٹائمز مینشن کیا جاتا ہے۔ آف کورس خداوند کی پاک روح، خداوند کی مرضی یہی ہے کہ لوکا، مقدس لوکا جیسے اپنی انجیل میں اس کا ذکر بہت زیادہ مرتبہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ اس کتاب میں ایکٹس آف اپوسل میں پاک روح کو وہ جگہ، وہ کردار، وہ سٹیج فراہم کریں جو کہ ان کے لیے، ان سب ماننے والوں کے لیے، ان سب خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے آئی اوپنر ہو، آنکھیں کھولنے والا ہو کہ پاک روح کو اپنی زندگی میں وہ اہمیت، وہ امپورٹنس دیں تاکہ خداوند کی فرما برداری، اوبیڈینس میں چلنے کے لیے وہ پاک روح کی مدد کو، وہ اس اسپیشل ڈیوائن ہیلپ کو حاصل کریں جو کہ آسمانی باپ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب ہم پاک روح کے حوالے سے، ہولی اسپرٹ کے حوالے سے، رواح ہاخودیش کے حوالے سے بات کریں گے تو آف کورس ہم اس اہمیت کو، اس حقیقت کو، اس کلام کے ڈیوائن پرنسپل کو، الہی اصول کو بھی سیکھیں گے کہ کس طرح خداوند کی پاک روح، خداوند کی وہ گائیڈنگ فورس ہے، وہ انگلی ہے، وہ مصنف ہے جو خداوند کی توریت کو، خداوند کے آئین اور احکام کو ان تختیوں پر جنہیں موسیٰ نے حاصل کیا اور ہمارے دل کی تختیوں پر بھی، ہماری ڈی این اے میں، ہماری سرشت میں بھی لکھ دیتی ہے جب ہم خداوند کو صحیح طور پر قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا محور، فوکل پوائنٹ بنا لیتے ہیں۔ عزیزو، پیشتر اس کے کہ ہم باب در باب، آیت با آیت، ورس بائی ورس خداوند کے کلام کے اس حصے کو سیکھنا شروع کریں، میں آپ کو یہ بات کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کے اس حصے کو، ایکٹس آف اپوسل کو ہم نے اس طرح پڑھنا اور اس کی آڈیو فائلز کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس طرح سننا ہے کہ یہ ہمارے اپنے آباء و اجداد کی، ہمارے اپنے بزرگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ، وہ تعلق قائم کرنا ہے جو ہمیں اس کتاب
اور اس کے مندرجات کو، اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کو اون کرنے کی، ان کو اپنانے کی قوت دے سکیں۔ عزیزو، میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے شخص کی فوٹو ایلبم کو، جو آپ کا عزیز یا رشتہ دار نہیں ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی اپنائیت نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اپریشیٹ، اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں کہ اچھی تصویریں کھینچی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ لنک، وہ تعلق قائم نہیں ہوتا جو آپ اپنے کسی عزیز کی، مثال کے طور پر اپنے کسی کزن کی، اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی بہن کی، اپنے کسی بزرگ، دادا، نانا، نانی، ان کی جو تصاویر ہیں ان کو دیکھ کے جو اپنائیت، جو لنک، جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان خداوند کے ساتھ رہنے والے شاگردوں کو بھی اپنی فیملی کا، اپنی ذاتی پرسنل فیملی کا حصہ سمجھتے ہوئے ان تمام واقعات کو پڑھنا اور سننا ہے، تاکہ ہم انہیں اون کر سکیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ جڑ سکیں، تاکہ ہم اسے انٹرسٹ سے، دلچسپی کے ساتھ سیکھ سکیں اور اس میں آگے بڑھ سکیں۔ اعمال کے، ایکٹس کے پہلے باب کی 5 آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم ان کی تشریح اور تفسیر کریں گے خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اور خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے۔ لکھا ہے کہ آئے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو، جنہیں اس نے چنا تھا، روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ عزیزو، ہم ان شروع کی آیات میں بڑا واضح دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایک رسالہ، ایک کتاب پہلے لکھ چکے ہیں، اور یہ ان کنٹینیویشن آف ہے، یہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ کتاب رسولوں کے اعمال جو ان کی پہلی کتاب ہے، جو کہ لوکا کی انجیل ہے، اور پھر سٹائل وہی ہے کہ انہوں نے تھیفلس کو، خدا کے پیاروں کو مخاطب کیا ہے، آپ کو اور مجھے مخاطب کیا ہے، جیسے میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ تھیفلس کا مطلب خدا کا پیارا ہے۔ اور دوسری اہم بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس کا کنیکشن، پاک روح کا مینشن کیا جانا، اس کا ذکر فوراً ہی شروع ہو گیا ہے۔ وہ جو سینٹرل کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے، مرکزی کردار کی بات ہو رہی ہے، میرے اور آپ کے مددگار کی بات ہو رہی ہے، وہ ہمیں فوراً ہی خداوند کی پاک روح کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان پہلی 5 آیات میں ہی ہمیں 2 دفعہ روح القدس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم اس کتاب میں قریب 38 ٹائمز، یعنی 38 دفعہ مزید پاک روح کا ذکر پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم بات ان پہلی 5 آیات میں ہمیں نظر آ رہی ہے عزیزو، وہ یہ ہے کہ ہمارا مسیح، میرا اور آپ کا یشوع مشیخ، یسوع المسیح کا زندہ ہونا، اس کی زندگی، اس کی فتح مندی، اس کی جیت کا، موت اور قبر پر جیت کا اعلان، مقدس لوکا ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں، ریمائنڈ کراتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح، یشوع مشیخ اپنی قبر میں سے زندہ باہر آئے۔ وہ ریئل اور الائیو تھے، وہ کوئی گوسٹ نہیں تھے۔ میرے ساتھ دیکھیے متی کا 28واں باب، میتھیوز گاسپل چیپٹر 28، جہاں پر فرشتہ نے ان عورتوں کو جو قبر پر آئی تھی خداوند یسوع المسیح کے زندہ جی اٹھنے کی خوشخبری دی، تو لکھا ہے کہ وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔
لکھا ہے کہ 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آمین۔ عزیزو، یہ وہ برکت ہے، یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ سپیریورٹی ہے جو خداوند یسوع المسیح کے علاوہ، میرے اور آپ کے منجی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں، کہ اس نے خود اپنی جان دی اور پھر وہ خود اپنے باپ کے کلام کے مطابق اور پاک روح کی قوت اور قدرت سے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ میرا اور آپ کا منجی زندہ ہے اور باپ کی داہنی طرف موجود ہے۔ عزیزو، ہمیں اس زندگی کے بانی، کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تاکہ ہم بھی اس ابدی زندگی میں اس زندگی کے نئے لباس کو حاصل کر سکیں جو کہ یسوع المسیح کی گواہی پر قائم رہنے والوں کے لیے موجود ہے۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے برکت بخشے۔ زندہ خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین۔